नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 63 आयत नंबर 11 to 14 सूरत आले इमरान। कदाबी आली फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, मानिद आले फ़िरौन के जैसा कि आले फ़िरौन का हाल हुआ था और उन लोगों का जो उनसे पहले थे, कौमे नूह, आद, समूद, इन सब कौमों के साथ क्या हुआ? दुनिया में अल्लाह ने जो है वो उनको पकड़ लिया था। हमने भी दुनिया में हमने उनके हाल पढ़े और सुने और इनकी इबरत के निशान देखे कि अल्लाह ने दुनिया में ही इन्हें तबाह व बर्बाद किया। इन सब का जुर्म क्या था? कज़्ज़बू बि आयातिना, उन्होंने हमारी आयात को जुटलाया था, अल्लाह की आयात से इनकार किया था। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो पकड़ लिया अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों की वजह से, दुनिया में ही पकड़ लिया। तो ये इबरत की बात है, समझने की बात है कि अगर दुनिया में कुछ लोग गुनाहों की वजह से यहाँ पे ही पकड़े गए हैं, जिनकी मिसालें बार बार कुरान में दी गई हैं, तो क्या ये नहीं होगा कि क़यामत के दिन भी लोग अपने गुनाहों की वजह से पकड़े जाएं? जैसे दुनिया में हुआ ऐसा ही आखिरत में भी होगा। इस आयत में यही बताना मकसूद है। वल्लाहु शदीदुल इकाब, और अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है, खूब पकड़ने वाला है। वो गफूर रहीम के अलावा सज़ा देने वाला भी है, वो गुनाहों पर सख्त सज़ा भी देगा। उसकी पकड़ बहुत सख्त है, उससे बचो, वो बहुत सख्त है। कुलिल्लज़ीना कफ़रू, कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ लाए और ख़ास तौर पर जंग बदर हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी पर मदीना के दरमियान बसने वाले कबीले यहूद के जो कबीला था बनु कैनका, उनको मुखातिब करके फरमाया, ए यहूद, इस्लाम कबूल कर लो तो आफ़ियत में रहोगे, वरना तुम्हारा भी वही हशर होगा जो मुशरिकीन मक्का का हुआ। यानी जैसे वो इस जंग में हारे हैं, तुम्हारे साथ भी वही होगा। मगर वो नसीहत कबूल करने की बजाय और शेही में आगे कहने लगे, मक्का के काफिर तो जंग से ना आशना थे, लेकिन हम खूब असले वाले लोग हैं, जंग के माहिर हैं, हमें ऐसी धमकी ना दें। कुल्लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबूना व तुहशरूना इला जहन्नम, कह दीजिए उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया कि अनकरीब तुम मगलूब किए जाओगे और तुम जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। व बिअसल मिहाद, और वो बदतरीन ठिकाना है। और ये बात भी याद रखें कि कोई आयत सिर्फ़ किसी ख़ास ग्रोह से ही मुतल्लिक नहीं होती। हाँ, उसका एक शान नुज़ूल होता है कि वो क्यों कहाँ उतरी, मगर उसके बाद वो आम भी होती है। यानी जो भी ऐसा करेगा वो उसी कैटेगरी में आता है। और कुफ्र क्या कि हक़ को जानने के बाद फिर उसका इनकार कर देना, उसको रिजेक्ट कर देना। क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैनि इल्तक़ता, तहकीक तुम्हारे लिए इबरत है दो गिरोहों में जो बाहम मद्दे मुकाबिल हुई। अब इस आयत में जंग बदर पर तबसरा है। इस आयत को समझने के लिए हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। यहाँ मैं मुख्तसर सा तज़किरा करूँगी। तो ये दो गिरोह कौन थे? एक मुसलमानों का गिरोह और दूसरा कुरैश का गिरोह, जिनके दरमियान बदर में जंग हुई थी। फ़ियतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह, एक गिरोह अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था। ये मुसलमानों का गिरोह था जो किसी माल के लिए या दुनिया के फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने दीन को बचाने के लिए लड़ रहा था। व उख़रा काफ़िरा, और दूसरा गिरोह जो था वो काफिर था। यराउनहुम, वो देख रहे थे उनको, यानी काफिर देख रहे थे मुसलमानों को, मिस्लैहिम, अपने से दुगना। इस जंग में जो मुशरिकीन शरीक थे वो 950 थे और मुसलमान कितने थे? 313 जंग बदर में। तो कुफ़ार मुसलमानों को कितना समझ रहे थे? करीबन 2000 के करीब। और वो इतनी तादाद को देख के घबरा गए। और ये अल्लाह की तरफ से खास रहमत थी कि अल्लाह ने उनकी आंखों के आगे ऐसा पर्दा डाला कि मुसलमान
ان کو اپنے سے دگنے دکھ رہے تھے۔ رایل عین، آنکھوں دیکھنا، جیسے سامنے دیکھنا، جیسے انہیں سامنے وہ فوج نظر آ رہی ہے۔ اور اگر اس کا معنی یہ کریں کہ وہ مسلمانوں کو اپنی تعداد سے دگنا نظر آ رہے تھے، تو اس معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے، مسلمان کتنے تھے؟ 313 تھے نا، تو ان کو 626 نظر آ رہے تھے، حالانکہ وہ کتنے تھے؟ 950۔ تو مسلمانوں کو وہ کم نظر آ رہے تھے اصل تعداد سے، اور جو کافر تھے ان کو مسلمان زیادہ دکھائی دے رہے تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ ایک رعب پڑ گیا کفار پر۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اپنی قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، وہ جس کو چاہے مدد دے، جس کو چاہے بلندی عطا کرے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں ایک عبرت ہے، نصیحت ہے آنکھوں والوں کے لیے جو خود دیکھ سکیں، جو بلکہ اصل طاقت اللہ کی ہے، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یعنی تعداد کی کثرت فتح کا سبب نہیں ہوتی، تھوڑے سے لوگ بھی بہت سارے دین کے فائدے کے لیے ہو سکتے ہیں اگر وہ مخلص ہوں، اور ایک ہجوم بھی کام کا نہیں اگر ان کے دل کے اندر ایمان اور اخلاص نہیں۔ اگر یہ عبرت آج ہم دیکھ رہے ہیں نا مسلمانوں کی دنیا میں، کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کھربوں میں ہے، ہر طرح کی ریسورسز ہیں مسلمانوں کے پاس، لیکن حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اور کیا تھا کہ جب مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، اللہ نے ان کے خالص ہونے کی وجہ سے کیسی شاندار فتح عطا کی۔ اہل بدر 313 تھے، 70 اس میں مہاجر تھے، 260 اس میں انصار تھے، جن کے پاس صرف 70 اونٹ تھے بڑے لڑنے کے لیے، 6 ان کے پاس زریں تھی اور 8 تلواریں تھیں۔ اس کے برعکس مشرکین مکہ جو تھے 950 تھے، 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے ان کے پاس۔ آپ خود سوچیں کہ 100 گھوڑے اور 700 اونٹ، اور دوسری طرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، کوئی کمپیریزن ہے ان کا؟ لیکن جب جنگ ہوئی، نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے 70 لوگ قیدی بنے، 70 لوگ مارے گئے، اور مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنگ میں بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا سبق ہے، عبرت ہے، لیکن ان کو نظر آئے گا جن کی آنکھیں ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہی غالب آنے والا ہے، اس کا فیصلہ بلند ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ دین کی کامیابی اور دین کی فتح اور کامیابی، مسلمانوں کی عزت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، کیا چاہیے؟ مخلص لوگ، مخلص لوگوں کی، جو بغیر کسی نام کے، بغیر کسی شان و شوکت کی طلب کے، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ بہت تھوڑی بھی تعداد جو ہے ایسے لوگوں کی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ایسے خالص لوگ ہزاروں پر بھاری ہو جاتے ہیں، اور ایک بہت بڑی بھیڑ جن کے اندر ایمان نام کی چیز نہ ہو، کوئی اخلاص نام کی چیز نہ ہو، وہ مل جل کر ایک فساد تو برپا کیے رکھتے ہیں لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت خوبصورت بنا دی گئی، اٹریکٹیو بنا دی گئی۔ کن کن چیزوں کی خواہشات ہے؟ من النساء، عورتیں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ، مال کثیر، ڈھیروں مال، من الذھب والفضۃ، سونے اور چاندی میں سے، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے، عمدہ سواریاں، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتیاں۔ تو یہاں کتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو یہاں کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ 7۔ لیکن یہ صرف 7 نہیں ہے، ان کی لسٹ کافی لمبی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ٹاپ پرائیورٹی پر 7 چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان 7 چیزوں کی جو خواہشات ہیں، وہ چیزیں لوگوں کے لیے بڑی اٹریکشن ہے، یعنی ان کے اندر، چاہے وہ چیزیں پاس ہیں یا نہیں ہیں، ان کی طرف جو طلب ہے، وہ طلب جو ہے وہ
اور وہ خواہش اور ان کا شوق اور ان کی طرف رغبت، یہ خیال لوگوں کے دل میں بڑا خوش کن ہے، لوگ اس کے خیال سے بھی خوش ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ عورتوں کی محبت خوبصورت بنا دی گئی، کیا کہا گیا؟ خواہشات کی محبت۔ اور یہ خواہشات کن کن چیزوں سے متعلق ہو سکتی ہیں؟ یہاں پر جن جن کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہاں فرق ہے کس چیز میں؟ کسی چیز کی محبت میں اور اس چیز کی خواہش کی محبت۔ ایک ہوتی ہے چیز کی محبت، جیسے آپ کا بیگ ہے، کپڑے ہیں، جیولری، یہ ہے چیزوں کی محبت۔ دوسری ہے چیزوں کی خواہش سے محبت۔ چیزوں کی محبت تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ آپ کی ملکیت میں ہو، جیسے جیولری آپ کے پاس ہوگی، اس سے آپ کو اور طرح کی محبت ہوگی، مگر اگر جیولری سونار کی دکان میں ہو تو بھی لوگوں کی خواہش اس میں ہوتی ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی اٹریکٹیو ہے، حالانکہ وہ آپ کی نہیں ہوتی۔ عورتیں جب بازار میں جا رہی ہوں تو ایسی باتیں کرتی ہیں، تو اس طرح باقی چیزوں کے بارے میں بھی۔ تو ان چیزوں کی جو خواہش ہے، وہ خواہش لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ خواہش دلوں پر چھائی ہوئی ہے، خواہش اندر سمائی ہوئی ہے، لوگ خواہشوں کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتے۔ چیز ہو بھی سکتی ہے اور چیز پاس نہیں بھی ہو، دونوں صورتوں میں کبھی چیز آپ کے پاس ہو تو پھر اس کی محبت نہیں بھی رہتی، مگر جو خواہش ہے نا، یہ ایسی بری چیز ہے کہ وہ مر کے بھی ختم نہ ہو شاید۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ کیا کہے گا کہ ایک تیسری بھی ہو، یعنی اگر 2 وادیاں بھی ہیں مال کی تو وہ محبت، وہ شہوت جو ہے وہ گئی نہیں، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ ایک اور بھی آ جائے۔ وہ لالچ اس کی اپنی جگہ برقرار ہے، چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی خواہش آپ کے دلوں میں اللہ نے ڈال دی اور فرمایا کہ اس کا پیٹ صرف مٹی سے ہی بھرے گا، یہ خواہش جو ہے صرف مٹی میں جا کے ہی انسان کی ختم ہوگی۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ان چیزوں کے اندر اٹریکشن رکھ دی گئی، پھر انسانوں کا امتحان کر لیا گیا کہ اب بتاؤ کیا کرتے ہو؟ یہ سب چیزیں دنیا میں موجود ہیں، خوبصورت بھی ہیں، لوگ انہیں طلب بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کی اٹریکشن بھی دلوں میں ڈالی گئی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان میں سے مجھے کوئی ایک چیز بھی پسند نہیں، اگر کوئی کہے تو جھوٹ کہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں سب کی محبت ہو، خواہش ہو، اور کچھ کے دلوں میں 2 کی یا کم و بیش ایک یا کچھ۔ ہر انسان کے اندر ایک ڈیزائر ضرور رکھی گئی ہے، اور رکھی کس نے؟ اللہ نے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں رکھی گئی؟ آزمائش کے لیے۔ اور جو پہلی محبت کیا ہے؟ وہ عورتوں کی ہے۔ اللہ نے ڈیزائر بھی رکھی ہے اور ساتھ آزمائش بھی رکھی کہ اس خواہش کو کنٹرول میں رکھو اور اسے صحیح طریقے سے پورا کرو۔ جیسے عورت کی محبت ہے تو شادی کرنا صرف شہوت پوری کرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور اس کے بھی اللہ نے حقوق رکھے ہیں، اور اسی طرح شادی کے بعد ایک خاندان بنانے کے لیے کہا گیا، اور مرد پر اس کی ذمہ داریاں نان نفقہ ڈالی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی تکمیل منع نہیں کی، لیکن زندگی کا مقصد صرف انہی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے۔ شادی صرف عیش و عشرت کا نام نہیں ہے۔ فرمایا والبنینا، اور بیٹے، بعض لوگوں کو بیٹوں کی اتنی خواہش ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر عام طریقے سے اللہ انہیں بیٹا نہ دے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، شرک تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پیروں کے پاس اور کبھی درباروں پر جا کر مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات علاج کے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جو حلال سے نکل کر حرام میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ آزمائش ہے، کبھی دے کر اور کبھی نہ دے کر آزماتا ہے اللہ۔ بعض لوگوں پر اس کی شہوت اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ انہیں بیٹا اس لیے نہیں چاہیے ہوتا کہ وہ ان کا دین میں صدقہ جاریہ بنے، بلکہ ان کا کیا ہو؟ نام ہو، وہ وارث بنے، نمائش کے لیے کہ اس سے عزت بڑھے گی کہ فلاں کے اتنے بیٹے ہیں۔ دور جاہلیت میں اور آج میں پڑھے لکھوں میں بھی یہ جاہلیت موجود ہے۔ قرآن میں ہے کہ جب انہیں بیٹی کی خبر دی جاتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، اور اگر بیٹا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ عموماً عورت کو ہی بلیم کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات
جو ہے وہ اگر بیٹا نہ ہو تو اس پر ظلم بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے سب ہوتا ہے؟ صرف اپنی خواہش کی وجہ سے، اس شہوت کی وجہ سے۔ اور یہ شہوت کیا ہے؟ دراصل آزمائش، امتحان، کہ انسان اس کو کس حد تک اندر رکھتا ہے۔ والقناطیر المقنطرہ، اور ڈھیروں مال خزانے، بہت سے لوگوں کے اندر مال کی ایسی محبت ہوتی ہے، ان پر وہ مال کی ڈیزائر ایسی چھائی ہوتی ہے کہ وہ صرف مال کمانے کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک بزنس بڑھاتے رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس مال کتنا ہو گیا ہے، ان کے پاس تو کبھی خرچ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، نہ دینے کا، بلکہ مینیج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ان کو یہ سوچ ہی نہیں ہوتی کہ کما رہے ہیں تو کیوں، اور اس کا حساب بھی دینا ہوگا، اس کو صحیح خرچ کرنا بھی ہے، بس بھاگے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہے اس کے پیچھے؟ ہوس، وہ شہوت، تو اس کی اٹریکشن ان کے دلوں میں ہے۔ اب اس کی وجہ سے وہ حلال و حرام، جائز ناجائز بھولے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور اس مال میں خصوصاً من الذہب والفضة، سونے اور چاندی کی محبت جو ہے۔ باقی دھاتیں بھی جو ہیں قیمتی ہیں، مگر سب سے زیادہ لوگوں میں کس چیز کی اٹریکشن ہوتی ہے؟ سونے چاندی کی بنسبت دوسری دھاتوں کے، ان کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ والخیل المسومۃ، برانڈڈ فائن ہارسز، گھوڑے، اور یہ سمبل ہے سواریوں سے، اور گھوڑا صرف اس دور نہیں، ہر دور میں اس کی ویلیو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑے کی پیشانی خیر سے باندھ دی گئی ہے قیامت تک کے لیے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھوڑا جو ہے وہ کرامت فائدہ مند چیز ہے۔ اگرچہ مال مویشی بھی انسانوں کو اچھے لگتے ہیں، لیکن زیادہ خواہش جانوروں میں گھوڑوں کی، اور بعض اوقات یہ فخر کے لیے پالے جاتے ہیں۔ اور آج کل اسی میں آپ کار لے لیں، گاڑی سواری لے لیں، کہ اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی کا شوق ہونا۔ بعض لوگوں کو تو ان پر سواری بھی نہیں کرنا ہوتی، صرف شوق کے لیے رکھی ہوتی ہے، اور دکھاوے کے لیے بھی۔ اپنے پاس کیسی بھی گاڑی ہو، دیکھیں سڑک پر ہم جا رہے ہوں تو ہمیشہ دوسرے کی گاڑی کو بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی گاڑی ہے، کون سا ماڈل ہے، تو یہ ان کی اٹریکشن بھی اللہ نے رکھی ہے۔ والانعام، اور مویشی جانور، عربوں کے ہاں خصوصی طور پر جو تھا سرخ اونٹ جو تھے وہ بہت قیمتی تھے، ان کو بہت پسند کیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی کو خیبر والوں کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت مل جائے تو وہ تمہارے لیے 100 قیمتی سرخ اونٹوں سے بہتر ہیں۔ عربوں کے ہاں خاص طور پر اونٹوں کی محبت جانی پہچانی چیز تھی۔ اور والحرث، اور کھیتیاں، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے اکثر لوگوں کو کس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنی زمین ہے۔ جو زمیندار ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین پر زمین مزید خریدتے رہتے ہیں، جیسے کچھ لوگ گھروں پر گھر بناتے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ شوق، ڈیزائر، انہوں نے اس میں رہنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت ساری کھیتیاں جو ہیں وہ ضرورت نہیں، مگر صرف شو آف کرنے کے لیے، بڑا بننے کے لیے یہ خواہش ان کے اندر چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے۔ اور متاع کس کو کہتے ہیں؟ وقتی فائدہ، تھوڑا فائدہ، یعنی دنیا کی اٹریکشن ہے، یعنی حقیر دنیا کی زندگی کے چند روزہ فائدے ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین جگہ ہے۔ یعنی اگر غور کیا جائے تو یہ ساری چیزیں جن کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے متاع ہیں، زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں، یہ سب دنیا کی ضروریات بھی ہیں۔ جیسے کوئی دیکھے مرد اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کے لیے عورت ایک ضرورت ہے، اسی طرح اولاد، مال و دولت بھی ضرورت ہے، اور سواری بھی ضرورت ہے، اور مال مویشی کھانے کا سامان ہے، کھیتی بھی ضروری ہے۔ مگر ان کی شدید خواہش اور زیادہ کی خواہش جو ہے، اس خواہش نفس نے انسان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ان کا مس یوز کرے، اور خصوصی طور پر آپ دیکھیں اس دور میں ان تمام چیزوں کو کس طرح ابیوز کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ اگر شروع کریں عورتوں کے حقوق سے، اور پھر بچوں کو دیکھیں ابیوز کرنا، اور اسی طرح مال و دولت کا چند
ہاتھوں میں سمٹنا اور باقی بھی جو چیزیں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو نعمت بنا کر بھیجا تھا، لیکن انسانوں نے ان کا مس یوز کیا اور اپنے لیے دنیا میں بھی مصیبتیں کھڑی کی ہیں اور آخرت کے لیے بھی مشکل ہوگی۔ لیکن ساتھ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جس کے پاس جتنا ہے اس کو صحیح طور پر صحیح ذریعے سے حاصل کرے، صحیح جگہ استعمال کرے، اور صرف دنیا ہی کے لیے نہ استعمال کرے بلکہ ان سب چیزوں سے اپنی آخرت بنانے کی فکر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک عورت کے بارے میں فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری ہے، کیا ہے؟ متاع، فائدے کی چیز ہے، لیکن سب سے بڑی بہترین متاع نیک عورت ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو خوش ہو، اور جب تو اسے حکم دے تو تیری بات مانے۔ اور اسی طرح اولاد کی تربیت اور ان پر خرچ کرنا بھی انسان کا صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی آخرت کمانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے، تو یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا، صدقہ خیرات کرنا انسان کے لیے دنیا میں بھی خیر و برکت لاتا ہے اور آخرت میں بھی اجر کمانے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کے حوالے سے اس کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک وہ سواری ہے جو فخر کے لیے، نمائش کے لیے ہے، جیسے کھڑی ہے کوئی گاڑی دکھانے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں، تو ایسی گاڑی یا ایسی سواری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے لیے بوجھ ہوگا، اسے اس کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ یہ نعمت کا مس یوز ہے۔ دوسری سواری ستر ہے، جو انسان کو ڈھانپتی ہے، یعنی وہ اس کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہے، ادھر ادھر آنے جانے کے لیے انسان اس کو استعمال کرتا ہے، وہ اس کی پردہ پوشی کرتی ہے، وہ دوسروں کے سامنے اسے بے آبرو نہیں کرتی۔ سواری کی ضرورت کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ شدید ضرورت میں اگر سواری نہ ہو تو کیسی مشکل ہوتی ہے۔ اپنے پاس سواری کا ہونا، اچھی کا ہونا کوئی عیب نہیں، اسلام سواری رکھنے سے منع نہیں کرتا، آپ اچھی سے اچھی گاڑی رکھ سکتے ہیں، صرف مقصد نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اور تیسری قسم کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں فرمایا کہ جو فی سبیل اللہ ہے، اور یہ انسان کے لیے اجر ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آج کے دور میں آپ کے پاس ضرورت سے زائد گاڑی تھی، وہ آپ نے فی سبیل اللہ دے دی کہ کوئی اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے، جیسا پہلے زمانے میں گھوڑے جہاد کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور آج کے دور میں جیسے جہاد کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، تعلیم، تبلیغ، دعویٰ کے کاموں میں ایسی سواریاں استعمال کرنا انسان کے لیے اجر کا باعث ہے۔ اور انعام اور حرث جو ہیں انسان کے لیے جو ہے یہ بھی اجر کماتے ہیں، جیسے دیکھیں مویشیوں میں زکوٰۃ ہے، اونٹ پہ، گائے پہ، بھینس، بکری، ان سب پہ زکوٰۃ ہے، گھوڑے پہ زکوٰۃ نہیں۔ کھیتی جو کچھ اگاتی ہے اس پر عشر ہے، تو یہ زکوٰۃ، عشر جو ہے، یہ سب کھیتی، یہ جو کیا ہے، یہ سب ہم ان میں سے جب زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، تو آپ کیا کماتے ہیں؟ اجر، آخرت کے لیے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ لہٰذا بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ اس کی دعائیں، عبادتیں کیا ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی نعمتیں اور بھلائی دے، کیونکہ دیکھیں دنیا میں سورسز ہوں گے تو اس سے ہم بھلائی کما سکیں گے۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے بندوں کی ضرورت کے لیے بنائی ہیں، لیکن بندے ان کی خواہش میں اس حد تک بڑھ گئے کہ ان کا مس یوز کرنے لگے، اور یہ کہ صرف دنیا کمانے کا ہی یہ چیزیں ذریعہ نہیں، بلکہ ان سے ہمارا مقصود اور مطلوب آخرت ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر کسی کو دنیا میں یہ ساری چیزیں مل بھی جائیں اور وہ ان سب چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھا بھی رہا ہو، تب بھی انسان کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، اور کبھی تو یہ چیزیں بھی انسان سے چھن جاتی ہیں۔ ان کو پا کر کبھی انسان مغرور نہ ہو کہ مجھے تو دنیا ہی میں جنت مل گئی ہے، اور انسان ان چیزوں سے بے رغبت نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کی خواہش رکھی ہے۔ یہ سب چیزیں ضرورت ہیں، ان سے نفرت نہیں کرنا، لیکن ان کو جائز حد تک پانے کے لیے کوشش کرنا منع نہیں۔ جائز حد یہ کہ ان کو پا کر اللہ کو نہیں بھولنا اور ان کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ والی آیت کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ انسان کے اندر ان چیزوں کی خواہش ایک فطری چیز ہے۔
بس اللہ کی محبت سے یہ آگے نہ ہوں یہ چیزیں، اور انسان اللہ کی اطاعت سے غافل نہ ہو اور ان کی محبت میں ایسا غرق نہ ہو کہ پھر وہ آخرت کو بھول جائے۔ یہ ساری چیزیں جہاں ضرورت اور آرام کا باعث ہیں، وہاں یہ سب چیزیں آزمائش بھی ہیں۔ یہ ایک وار ہے، دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، مگر ہمیں خود کو کس کی طرف کھینچنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ کرنے کا کام یہی ہے، اور جہاد یہی ہے جو ہمیں مرتے دم تک کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور استقامت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔